नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक की इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अपनी रहमतें बरकतें लुटाता हुआ ये मेहमान हमसे गुजरता जा रहा है, जुदा होता जा रहा है। जितने रोज़े गुजर चुके हैं, सबसे पहले तो हमें उनका मुहासबा करना है कि हमने उन तमाम रोज़ों में क्या किया है अब तक, और अगर कुछ अभी तक नहीं किया तो अब हमें क्या करना है। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने को कुरान पाक के साथ जो निस्बत हासिल है, हम पूरा साल कुरान पाक पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इस बाबरकत महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें, उसे सीखने की भी कोशिश करें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि उसे समझने की भी कोशिश करें। लेकिन हमारी उम्र कुछ ऐसी गुजरती जा रही है, या तो हम बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, या हम बहुत बच्चे हैं, या अगर हम दरमियान में हैं तो हम अपने आप में भी एक शर्मिंदगी फील करते हैं कि यार अगर मैं किसी को कहूँगा कि मैंने अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा, या मैंने कुरान पाक पढ़ा है तो मैंने उसको अभी तक सीखा नहीं है, या फिर अगर मैंने उसको सीखा है तो फिर मैंने समझा क्यों नहीं है, तो मैं कैसे किसी से ये बात करूँगा, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहेंगे। तो मैं अपने नाज़िर से एक बड़ी ही खूबसूरत बात करना चाहूँगा कि अभी वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारी सांसें चल रही हैं, उलमाए दीन हमारे पास मौजूद हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आलिम वही है जिसका लिबादा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं। इल्लामा इक़बाल हमारे सामने इसकी एक जिंदा और जावेद मिसाल है, जिनका लिखा हुआ कलाम आज भी मुसलमानों में जोश और वलवला पैदा करता है। कुरान पाक को समझेंगे कैसे? हमने अपने पिछली ट्रांसमिशन में आपको ये बताया कि कुरान पाक को सीखा कैसे जा सकता है, पढ़ा कैसे जा सकता है, और इन तमाम तर चीज़ों को जो बताने वाली शख्सियत हैं, वन एंड ओनली प्रोफेसर रफरफ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इस सदका जारिया को हम चाहते हैं कि हदफ के प्लेटफॉर्म से भी ये सदका जारिया हो, हमारी कोई ना कोई ऐसी बात जो आप तक पहुँचे और हमारी आखिरत संवर जाए, और ना सिर्फ आखिरत संवरे बल्कि ये दुनिया भी हमारे लिए इज्जत और आफियत वाला मुकाम बने। मैं दिल की अता गहराइयों से प्रोफेसर रफरत साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। इसके साथ साथ कुरान पाक को सीखेंगे भी, लेकिन कुरान जिन पर उतरा, जिनके सीने में उतरा, जब तक हम अल्लाह के हबीब अपने आका सरवरे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहीं करेंगे, जब तक उनकी सनाखानी नहीं करेंगे, तब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उम्मती कैसे कहलाएंगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत ही चमकता सितारा बुलबुले मदीना न जाने कितने अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, और ट्रांसमिशन के इस सिलसिले में हमारे साथ वो जा रही हैं, वन एंड ओनली समिया गौहर। बहुत शुक्रिया समिया आपकी तशरीफ आवरी का, और इंशाल्लाह हमारे तमाम तर व्यूवर्स आज फिर आपकी आवाज़ से जो है वो महसूस होंगे। मैं प्रोफेसर रफरफ साहब की तरफ रुख करूँगा, और डेफिनेटली मेरी आज की जो टॉपिक है कुरान पाक को समझा कैसे जाए। न जाने कितने अलूम हैं प्रोफेसर साहब, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, और अब तो इतनी सब्जेक्ट्स में PhD हो रही है कि हमें समझ नहीं लग रही कि हम किस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करें और किसको छोड़ें। इन तमाम सब्जेक्ट्स में कुरान पाक की क्या वैल्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान एक किताब तो है क्योंकि, लेकिन ये अल किताब है। जब अलिफ लाम किसी इसम के शुरू में आ जाता है तो उसको पर्टिकुलराइज कर देता है, वही जो अंग्रेज़ी में दा लगाने से लफ्ज़ की अहमियत और अफादियत बदल जाती है। देखिए, दुनिया में इस वक्त 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें ज़िंदा हैं जो बोली जाती हैं। अल्लाह। जब कुरान का नज़ूल हुआ तो उस वक़्त 2-2.5 से ज़्यादा ज़ुबानें दुनिया में ज़िंदा ज़ुबान उसको कहते हैं कि जिसके बोलने वाले मौजूद हों और लिखने वाले। फिर भी अल्लाह ने इस किताब के लिए अरबी का इंतखाब क्यों किया, ये एक मुद्दत मेरे जहन में सवाल रहा। जब मैं कुरान को समझने के मरहले पर आया और अरबी की थोड़ी सी समझ हासिल की, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि
دنیا میں سوائے عربی کے کسی زبان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچا سکیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور بڑی اہم بات ناظرین جو آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دے گی کہ عربی ہے کیا چیز جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. حضرت ابراہیم سے بنی اسحاق اور بنی اسماعیل، یہ دو نسلیں چلیں. بنی اسحاق سے یہود اور بنی اسماعیل سے یہ قریش اور دوسرے عرب آئے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں تجارت، سیاست، طاقت، دولت، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ بنی اسحاق نے کیے. عربوں نے کیا کیا؟ بنو اسماعیل نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا صدیوں میں سوائے عربی زبان کو ترقی دینے، ترویج دینے اور بہترین بنانے کی. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ جس میں اپنا آخری کلام اتار رہا ہے وہ اس زبان میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ وہ اس کو بیان کر سکے. تو زبان کے اعتبار سے بڑی اہم ترین کتاب ہے. پھر دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کتاب آپ لے لیں وہ آپ کو A to Z زبانی یاد نہیں ہو سکتی. کوئی کتاب لے لیں. کیا بات، کیا بات. تو اس میں اللہ نے وہ صفت بھی رکھی. پھر اس کے بعد جتنے عرصے میں اس کتاب کا نزول ہوا، کسی الہامی کتاب کا نزول اتنی دیر میں نہیں ہوا، تدریج کے ساتھ ہوا. اس لیے کہ اس کو آنے والے تمام وقتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا. تو اس لیے دنیا کی کسی بھی کتاب کے مقابلے میں یہ کتاب جو ہے یہ میچ لیس ہے. کوئی کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں بنتا. اور پہلے تو میرے ایمان کا حصہ تھی، اب یہ میرے یقین کا بھی حصہ ہے. جب میں نے دیگر ادیان کو پڑھا، سمجھا، اساتذہ کے پاس بیٹھا، میرے پہ اللہ کے بے شمار کرم ہیں. ان میں خاص کرم یہ ہے کہ میں ہر مسلک کے استاد کے پاس جاتا ہوں، پڑھتا ہوں، ان کی کتابیں دیکھتا ہوں. تو جتنا علم پھر میرے پاس آتا ہے کمپیریٹیو، وہ کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے کے پاس نہیں ہوتا. تو جہاں تک اس کے سیکھنے کے آپ نے کہا ہے تو ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہی نہیں گیا کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا بہت مشکل. آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی طرف بھی. کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی، کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی، سخن چاہتا ہے زبان کبریا کی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کریں گے. سمیع گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر رفعت صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم کس طریقے سے سمجھیں گے. جی سمیع. خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ سے بیان ہو، کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی
بدامان دریدہ یوں دور یوں دور طائف میں صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم تیری لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. کیا ہی کہنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ایک سما بنتا ہے تو پھر ان کا نزول ہو جاتا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کی عکاسی کی. اس وقت تمام تر ویورز کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی پلیٹ فارم ایک ایسا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہر بندے کو، جہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم تنہائی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ بھی کہ ہم شاید اپنے بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یہ نہ بتا سکے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. مجھ جیسے اور مجھ سے بڑے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ابھی تک اس چیز کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی، یا وہ اس کے متلاشی ہیں. ان کے لیے بھی کوئی حل ہے؟ کیونکہ علماء دین کے پاس جب جاتے ہیں تو علماء دین سب سے پہلے ان کو نہ جانے کتنے راستے بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اتنے سبق یاد ہونے چاہیے، پہلے آپ کو مدرسے کو جوائن کرنا چاہیے، آپ کو یہ پراپر طور طریقہ استوار کرنا چاہیے، دین آپ جی اس کو پراپر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے. تو اس کا کوئی آسان حل ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ جتنے پروگرامز کیے ہیں، آپ کے تمام سوالوں کے جواب اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں. سبحان ماشاءاللہ. پہلے تو میری اگزامپل آپ لیں کہ میں نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہے 50 سال گزرنے کے بعد سیکھا. اللہ اکبر. تو پھر آپ 25 سال والے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ اکبر. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کس قدر مصروف انسان. میرا دن صبح 5 بجے شروع ہوتا ہے، پبلک کالز رات 11 سے 12 سنتا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں بھی کسی مدرسے میں جاتا اور وہ 18 علوم حاصل کرتا تو قرآن شاید پھر بھی نہ سمجھ پاتا. اچھا، یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کا سمجھنا یہ کہا جاتا ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے. اساتذہ کرام کہتے ہیں تو ان کے پاس جیسے میں نے قرآن پڑھنے کی جدید ٹیکنالوجی دی ہے کہ آپ چند منٹوں میں اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں، اور جس بندے نے قرآن دیکھا تک نہیں ہے وہ صرف 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے وہ میری ویڈیوز دیکھیں، 12 گھنٹے ان کی پریکٹس کریں، تو 24 گھنٹے ایک دن بنتا ہے. لائیے کوئی آدمی چیلنج کرتا ہے میری بات کو، تو یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہاں سے؟ اور میں نے یہ چیزوں کو آسان ترین سمجھ کیسے لیا اور پھر کر کیسے لیا؟ دیکھیے قرآن پاک کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفظ دیا ہے نا، یہ آئین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ دنیاوی کانسٹیٹیوشنز میں تو آئے روز ترمیم ہوتی ہے، موم کی ناک بنائے ہوئے جدھر چاہتے ہیں مروڑ دیتے ہیں. لیکن قرآن ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی تھی نہ ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. پھر یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. یہ کہہ کہ اللہ نے قرآن کی ہر آیت کو تحفظ دے دیا. سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ بات آتی ہے لقد یسرنا القرآن. اب لا اور قد جن کو عربی کی سمجھ ہے وہ جانتے ہیں کہ لا اور قد دونوں حرف تاکید ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہو جائے لقد بن جائے، لا اور قد لقد بن جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی ضروری، یہ لوہا توڑ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.
اللہ اکبر. تو یہ کہہ کے پھر یہ قسم کی آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی یہ قسم والی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو انتہائی آسان کر کے اتارا ہے. سبحان اللہ. پھر ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ سبحان. اب یہ میں چونکہ سائیکالوجی سے بھی تعلق ہے تو بچپن میں جس بچے کو آپ کہہ دیں کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ نہیں کرتا. نہیں کر سکتا. نیگیٹیوٹی بھر دی جاتی ہے. عمر کے 50 سال گزرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ اس نے میری زندگی میں بہت بڑی چینج لائی. ویسے زندگی میں تبدیلی کا عمل تو جب میں نے اسلامیات کیا تھا اس وقت شروع ہوا تھا اور وہ 1 سیکنڈ میں ہو گیا تھا. بلے شاہ جس کو لوگ مجذوب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، میں اس کا ممنون ہوں اور اس کو سلام کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلامیات جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن، ادیان کا تقابل کرنا. رات کا آخری پہر تھا، پرچے کی تیاری کر رہا تھا، تو بلے شاہ کا یہ جملہ جو آپ نے ناظرین آپ نے ہر کسی کو آتا ہے، پنجابی نہیں بھی آتی وہ جملہ پھر بھی سب کو آتا ہے، علم بس کریں گے یار اکو الف تیرے درکار. میں پنجابی اس سے پہلے میں 5 MA کر چکا تھا اور میں یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر تھا. تو اس کے باوجود اس رات اس کا یہ ذہن میں آنا کہ علم و بس کریں گے یار اکو الف تیرے درکار، وہ میری زندگی بدل گیا کہ یار رف تم یہ جو اپنی اتنی ساری ڈگریوں پہ، ناظرین کرام میرے پاس جتنی کوالیفیکیشن ہے کم از کم پاکستان میں کسی کے پاس اتنی ماسٹر ڈگریز اور بیچلر ڈگریز نہیں ہے، لیکن اس رات جو مجھے پہلی دفعہ خیال آیا کہ یار جس علم میں تمہارے کام آنا ہے اس کی تو تمہیں الف بے بھی نہیں آتی، اور یہ ڈگری جن پہ تم مان کرتے ہو یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے. تو اس دن مجھے بلے شاہ کی وہ بات اندر اتر گئی. اگلی صبح میری زندگی کی ایک نئی صبح تھی. پھر میں تلاش میں لگا اور کرتے کرتے جب صحیح معنوں میں راستہ ملا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اس وقت میری عمر 50 سے زیادہ ہو چکی تھی. پھر یہ چیزیں کتنی آسانی سے سمجھ آئی ہیں، کتنی آسانی سے سمجھ آئی ہیں کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. اب آتا ہوں میں اس پہ کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ صحیح کون ہے. اگر ہم قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ ہم کسی آدمی کے دعوے کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس کا ثبوت ہونے چاہیے. تو میں وہ ثبوت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اچھا، وہ ایسا طریقہ کار ہے قرآن کو سمجھنے کا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ ہے دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن ان 1 hour. 1 گھنٹے میں قرآن کو سمجھنے کا میں آپ کو راستہ دے دیتا ہوں. آہستہ چلیں گے تو دیر میں پہنچیں گے، تیز چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن پہنچیں گے وہیں جہاں آپ جانا ہے. تو اس نے پھر میرا مائنڈ سیٹ چینج کیا. تو میں نے دیکھا کہ جس طرح قرآن کو پڑھانے سے متعلق میں نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے، اچھا وہ میری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اسی ہستی کو جائے. آج سے 102 سال پہلے قاری اسماعیل افضل صاحب نے دنیا کو یہ نظام دیا تھا جو میں نے آپ کو کل بتایا کہ قرآن کو آسان ترین اور مختصر ترین وقت میں کیسے پڑھتے ہیں. یہ جو قرآن سمجھنے والی بات ہے یہ میرا اپنے ادراک سے حاصل کی گئی چیزیں ہیں جن کو میں نے پریکٹسائز بھی کیا اور پریچ بھی کیا. وہ ہے تھرو ٹرمینالوجی، دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن تھرو ٹرمینالوجی. قرآن کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ اصطلاحات کے ذریعے. جب آپ اصطلاحات سے قرآن سمجھیں گے تو کسی فرقے کی اس کے چھاپ نہیں لگے گی. اس کو کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے استاد، میرے عالم، میرے مرشد کے ترجمے سے یہ مختلف ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا. دیکھیں ہمارے پاس جب ہمارے کسی پیارے کا خط آتا ہے اور کسی وجہ سے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا دیہات میں آج بھی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب وہ خط آتا ہے تو وہ آدمی یا عورت خط لے کے کس کے پاس جاتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور اس پر اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب تک اس کو وہ پڑھ کے سنا نہیں دیتا وہ اس خط کو لیے بھاگتا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بتا دے کہ یہ میرے پیارے نے اس میں لکھا کیا ہے. تو یہیں سے اپنے آپ کا جائزہ لیں، جھوٹی محبت سے باہر آ جائیں کہ قرآن کے ساتھ ہمیں کیا محبت ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کبھی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور نہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ ہم لکھنا پڑھنا سیکھ لیں تاکہ ہمارے پیارے کا کلام ہمارے پاس آئے تو ہم اسے
سمجھ لیں. اب جب میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ میں کیا کروں، کہ میرا چونکہ اتحاد بین المسلمین ہدف ہے، ہدف کا ہدف تو جو ہے وہ ہے ہی، میرا ہدف جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہے، لوگوں کو قریب لانا نہ کہ دور کرنا. تو پھر میں نے اصطلاحات کے ذریعے اس کو 3-4 اصطلاحات آپ سے بیان کروں گا تفصیلی میرے وہ یوٹیوب پر. جو میتھڈالوجی آپ کو بتاؤں گا اسی میتھڈالوجی پہ پھر میں نے سورہ فاتحہ کو بھی بیان کیا تاکہ لوگوں کو اس کی ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. اچھا پروفیسر صاحب، ہم یہ جو ابھی آپ نے میتھڈالوجی بتانی ہے، یہ 3 اسٹیپس بتانے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں تاکہ اس کے بعد پھر مزید اس کے اوپر آتے ہیں. کیونکہ میں اپنے ویورس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی رفرف کے ساتھ جو آج ہماری ایک اور گیسٹ تھیں وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں آپ ان سے ضرور باتیں کریں گے. لیکن آج کا پروگرام ہمارا اتنا وسیع تھا کہ ہمیں پھر ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اور ہم نے سوچا کہ ہدف کے پلیٹ فارم سے صدقہ جاریہ کے لیے ہم پراپر طریقے سے قرآن کو سمجھنے کا یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھیں تاکہ رمضان مبارک کی اس بابرکت مہینے میں جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پہنچے جو سب کے لیے باعث رحمت اور باعث عافیت بنے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کریں گے اور سمیہ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے. جی سر. حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور سیاہ کار بڑی ندامت ہے، سیاہ کار بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. کہاں تو عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب
بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی کہنے ہیں۔ اور یہ سب کمال ہے جی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب آپ کی نسبت ہو جاتی ہے دنیا کے کسی بندے سے تو آپ اس دنیا میں ہی آپ کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹور مان نہیں ہوتے، اور جب نسبت ہو جائے کملی والے مصطفیٰ سے تو پھر دین بھی اپنا ہے، دنیا بھی اپنی ہے، آخرت بھی اپنی ہے۔ اور اس نسبت کے اوپر شاعر کیا خود کہتا ہے کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، آپ کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا، تاجداروں کی صف میں کھڑا۔ پروفیسر رفرف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے سمجھا جائے، اور یہ وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہی نعت ہے۔ اس سے بڑی نعت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ پورے کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اترا ہے۔ پروفیسر وہ 3 مرحلے کون سے ہیں جس کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے؟ میں ابھی تک ان الفاظ کے سحر میں نہیں ہوں، اس کی حرکت میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک ہدیہ عقیدت پیش کروں نثر میں۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، سانسوں کی اس مالا میں تم موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ یہ جو میں نے آپ کی شعر نظر کیا تھا، یہ میں جن کو عزت دیتا، جن سے بات کرتا، جن سے پیار کرتا، یہ میں ان کے لیے بولا کرتا تھا۔ لیکن ایک اسی طرح کی محفل میں آپ کے متعلق محفل تھی، اور محفل میں مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا تھا، تو میری زبان سے جب یہ نکلا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اس کے بعد میں کوشش کر کے بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، تو اس لیے آپ کی سیرت کو پانے کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اپنے پیارے کا خاطب، میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو میری طرح کا مصروف بھی ہے، ایجڈ بھی ہے، مدرسوں میں نہیں جا سکتا، اساتذہ کو انگیج نہیں کر سکتا، تو وہ کرے تو کیا کرے؟ تو پھر میں نے ٹرمینالوجی کا طریقہ اختیار کیا۔ ٹرمینالوجی سے کیا مراد؟ اصطلاحات جو ہیں وہ 2 طرح سے، عربی کسی بھی زبان میں 2 طرح سے اس کے میننگز دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگز ہیں، ایک وہ ہیں جو اس کے لٹریری میننگز ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میری تلاوت جتنی مختصر ہوتی ہے، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی شخص اتنی مختصر تلاوت بھی کرتا ہو۔ تو میں آپ کے سامنے، وہ آپ کو میری بات بھی سمجھ آ جائے گی اور تلاوت بھی دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ مزمل کی پہلی آیت پڑھی۔ اب اس کا ترجمہ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ اے کمبلی اوڑے ہوئے، اے لحاف اوڑے ہوئے، اے چادر لپیٹے ہوئے، اے لحاف لیے ہوئے۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اب قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا، تو جب بھی کوئی لفظ
آپ ناظرین بہتر جانتے ہیں مجھ سے، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہمیں اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کتاب کا علم رکھنے والے استاد کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ نہ مل سکے تو پھر ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں۔ تو آپ ذرا مزمل کا لفظ جو ہے وہ عربی ڈکشنری میں دیکھیے، لیکن عربی ڈکشنری وہ ہونی چاہیے جس میں روٹ ورڈ ڈسکس ہوا ہو، لکھا نہ ہو، ڈسکس بھی ہوا ہو۔ تو مزمل کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زمل ہے، یہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ مزمل جو ہے وہ عرب کے کلچر میں ایک کردار کو کہتے ہیں، وہ کردار آج بھی موجود ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے تو میں اس طرف تو نہیں جاتا۔ دنیا جہان میں لیڈرشپ کی بہترین صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک نام اگر اسے دینا چاہیں تو اسے عربی میں مزمل کہتے ہیں۔ اب اے لحاف اوڑے ہوئے، کملی اوڑے ہوئے اٹھ کی بجائے جب آپ یہ کہیں گے کہ اے بہترین قائدانہ صلاحیتوں کے مالک اٹھ اور یہ کام کر، پھر اس کے بعد اس کو اگر میں اپنی سادہ زبان میں کہنا چاہوں تو مزمل وہ لیڈر ہوتا ہے جو آپ کو باسہولت، با کفایت اور با حفاظت آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آپ کے دل کو اچھے لگے ہیں، یا اے کملی والے، اے چادر اوڑے ہوئے، اے لحاف لپیٹے ہوئے، اے کمبل والے، یقیناً پہلے والے جو پہلے آپ نے فرمایا کیا، تو ایک ایک لفظ کو اگر آپ وہاں سے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانیاں در آسانیاں آتی جائیں گی۔ اب ایک دوسری ٹرم میں ڈالتا ہوں جو میں نے کہا کہ آپ ویڈیو پہ دیکھیں گے تو آپ کو پوری سورہ فاتحہ ملے گی اصطلاحات کی شکل میں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب عالمین، 4 الفاظ ہیں، یعنی 4 ٹرمز ہیں اس میں جو آیت میں استعمال ہوئی ہیں۔ ان چاروں کا ترجمہ جس مرضی مسلک کے استاد کا پڑھے وہ ملتا جلتا ہوگا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کے لیے ہے، پروردگار کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ تو قرآن ترجمے سے انڈرسٹینڈنگ ضرور دے دیتا ہے، نہ پتہ ہونے سے ترجمہ پتہ ہونا بہت بہتر ہے۔ اب تعریف اور حمد دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر حمد کا ترجمہ تعریف ہوتا تو اللہ خود نہ لکھ دیتا وہ۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ جہاں آیا ہے وہ ہے ہی اس کے لیے، اس کی جگہ وہاں کچھ اور نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں حمد جو ہے، ہا میم دال اس کا مادہ ہے۔ یہ لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ مزمل جو ہے وہ عرب میں ایک بہت خاص قسم کا کریکٹر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس کی تفصیل بہت بتانے کو دل چاہتا ہے لیکن میں ادھوری نہیں بتانا چاہتا، وہ لمبی ہے، وہ ہمارے موضوع کے لیے آج کے دن پھر کسی وقت کے لیے رکھ لیں۔ عربوں نے جب کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا ہوتی، دل سے تعریف کرنا ہوتی، اس کو تعریف کے لائق سمجھ کے تعریف کرنا ہوتی، اس کے برابر اور کوئی تعریف کے قابل نہ ہوتا، بغیر لالچ کے تعریف کرنا ہوتی، بغیر خوف کے تعریف کرنا ہوتی، تو اس کے لیے عرب جو ہے وہ حمد استعمال کرتے تھے۔ جب اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو وہ پھر اللہ کے لیے خاص ہو گئی۔ تعریف جو ہے وہ تو سچی بھی ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی، دعاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، ضرورتاً مجبورتاً کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور ٹرم رب جو ہے وہ بالخصوص میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس کا جو مادہ ہے وہ ہم اردو میں تو رے کہتے ہیں نا، جب ہم اس کو عربی میں بولیں گے تو را با با، رب، یہ اس طرح سے اس کی ادائیگی۔ اب ہم ہمارے اردو، پنجابی، فارسی اور سکھوں کی گرمکھی میں، ایون ہندی میں بھی رب کا لفظ مشتمل ہے، لیکن وہ اسی معنی میں ہے، او میرے ربا، میرے پالنے والے۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے آپ رب کو ڈکشنری کے تھرو اصطلاحات کے ذریعے سمجھیں گے۔ رب ایک اصطلاح ہے۔ رب کا عربی زبان میں لٹریری میننگ ہوتا ہے، بائی ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نشو و نما دینے کا عمل، پہلی سانس سے آخری سانس تک، ایون اس کے بعد بھی
آپ کو جس جس چیز کی جب جب جتنی جتنی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ مہیا کرنے والا ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. قرآن آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. آج صرف ایک لفظ ناظرین سن لیجیے, صرف ایک لفظ رب سے آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا. تو یہ تھے اس کے بائی ڈکشنری میننگس. رب جو ہے وہ نشو و نما. اب نشو و نما کیا ہوتا ہے؟ سامان نشو و نما مہیا پہنچانا. دیکھیں ماں بھی ہماری رب ہے, ہمیں پالتی تو وہ بھی ہے. رب المال بزنس پارٹنر جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جس کے پاس ہم نوکری کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پیسے دیتا ہے, وہ بھی ہمارا گھر چلاتا ہے, وہ بھی ہمارا رب ہے. تو اس رب میں اور اس رب میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے جو میں اب آپ سے دو مثالیں دوں گا. ایک مالی جب کسی جگہ پودا لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرتا ہے کہ یار میں یہ یہاں اس جگہ پر لگاؤں گا. پھر اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنے انچ اس کو کھودنا ہے, پھر بیج کہاں پہ رکھنا ہے, اس کے اوپر مٹی کتنی ڈالنی ہے, پانی کتنا ڈالنا ہے, کھاد کتنی دینی ہے. پھر وہ انتظار کرتا ہے اس کے باہر آنے کا. ذرا سی کومپل باہر آتی ہے تو پرندوں سے بچاتا ہے, کوئی چڑیا نہ کھا جائے. جب بڑا ہوتا ہے تو کوئی پرندہ چوپایا نہ کھا جائے. پھر وہ اس کو بڑھتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. کوئی اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو اس کا دل چاہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دے, نہ کر سکے تو ایک الگ بات ہے. لیکن کبھی کبھی وہ خود ہی اس کی شاخیں کاٹتا ہے, تو شیپٹا اس کو اچھی شکل دینے کے لیے اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے. تو ہمارا رب بھی ایسے ہی کرتا ہے. اب میں آپ کو ایکسٹریم پر لے کے آتا ہوں. اللہ جل شانہ جب کسی شخص کو, کسی روح کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو خطے کا انتخاب کرتا ہے کہ مشرق میں, مغرب میں, چین میں, جاپان میں کہاں بھیجنا ہے. پھر جوڑے کا انتخاب کرتا ہے کہ کس جوڑے کے توسط سے آنا ہے. پھر اس میں میل ہونا ہے کہ فیمیل ہونا. جس لمحہ موجود میں نطفہ ٹھہرتا ہے اگلے چند لمحوں میں اس کی ضروریات بننا شروع ہو جاتی. 4 مہینے کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی ہیں, اور اس کی کل کائنات ماں کا وہ اتنا سا رحم ہوتا ہے جس میں وہ بہت خوش ہوتا ہے. بہت خوش ہوتا ہے. اس کو پیار ملتا ہے, توجہ ملتی ہے, خوراک ملتی ہے. بیمار ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے, پریشان ہو تو اس کو راحت ملتی ہے. سائیکولوجیکلی میری بڑی اسٹڈی ہے اس میں کہ کیا کیا ہوتا ہے. پریگننٹ عورت کو کس طرح سے گھر میں رکھنا چاہیے اور پریگننٹ عورت کو خود کیا خیال کرنا چاہیے, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ نے دیکھا وہ دنیا میں آتے روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ وہ اس دنیا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. اس کی وہ پوری کائنات ہوتی ہے. اب جب بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی کچھ دیر پہلے تک ماں کی بریسٹ میں کچھ نہیں تھا. جیسے ہی اس بچے کا منہ اس کی بریسٹ کو لگتا ہے تو اس میں لیکوڈ آ جاتا ہے. سب سے پہلا دودھ جو ہوتا ہے نا, اب میڈیکل ڈاکٹرز اگر میری کوئی بات سن رہے ہیں یا پیڈز کے جو ڈاکٹر ہیں, گائنی کے اور بچوں کے بیماریوں کے مسائل کے, وہ میری اس بات کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے کہ دین اتنا کمپریہنسو ہے, اتنا سائنٹیفک ہے. تو وہ بڑا یلوش سا ایک لیکوڈ ہوتا ہے. اس دودھ کا روز ہنگ, اس دودھ کا رنگ ہر روز بدلتا ہے, اس کا ذائقہ ہر روز بدلتا ہے, اس کے اندر جو تھکنس ہے وہ ہر روز چینج ہوتی ہے, اس کی مقدار ہر روز بدلتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ دے, ہر حال میں دے, فرمان بردار کو بھی دے, نا فرمان کو بھی دے, بدلتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق دے, اس کے بعد کسی بدلے کی توقع نہ رکھے. وہ رب ہوتا ہے. تو رب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. رب تو ایک لفظ سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتا, آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا. اسی طرح اللہ جو ہے, الحمدللہ میں نے آخر پہ چلا گیا تھا. اللہ اگر میرے رف نام ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, تو کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے نا. آپ کا نام عبد الرحمن ہے, تو ہم سب کے نام ہیں اور ان ناموں کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی مطلب نہ ہو؟ آپ 2 لوگ بیٹھے ہیں, باقی جو حضرات بیٹھے ہیں
بتائیے ہم میں سے کسی کو پتہ ہے لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات، کبھی غور ہی نہیں کیا؟ یہ پوچھیے گا. ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک صاحب زیادہ جذبات میں آگے کہتے ہیں کہ اللہ کا تو کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اللہ ہی ہے. اچھا، میں کیا ہم کہیں انجانے میں گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر ایسا لفظ آ گیا ہے جس کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ دو ٹرم سناتا ہوں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا. تو دیکھیے اللہ جو ہے اس کے ایک نہیں دو مادے ہیں. ویسے ہر لفظ کا ایک مادہ ہے، اللہ کے الف لام ہا اور واو لام ہا، آلیہا اور والہا. آلیہا ہوتا ہے عبادت کے لائق، کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے. اب عبادت بجائے خود ایک بہت بہت بڑا سبجیکٹ ہے. یہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ ریچولز ہیں، یہ شعار دین ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. والہا، والہا کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محبت کرنے والا. ناظرین آپ بڑے غور سے میری شکل دیکھیے گا، انتہائی محبت کرنے والا. اب میں اسی لفظ کو دوبارہ بولتا ہوں، انتہائی محبت کرنے والا. پہلے میں اور اب میں کیا فرق تھا؟ بہت فرق ہے. لفظ تو ایک ہی ہے نا، لیکن میننگس شدت آ گئی. شدت آ گئی. تو اللہ وہ ہے جو بہت محبت کرنے والا بھی ہے، اور وہ واحد ہے جس کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ جب اس کی روشنی میں سورہ فاتحہ کو ختم کریں گے تو سورہ فاتحہ کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. اچھا یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اول تو قرآن میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہے. قرآن پاک سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت قرآن کی ایک منزل کا کمپریہنسو خلاصہ ہے. تو اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کو ہی اصطلاحات کی شکل میں بیان کیا ہے تاکہ آپ کو قرآن سمجھنا آ جائے. اب آپ سب بتائیے، آپ دیانتداری سے بتائیے کہ میں نے جس طرح سے رب یا مزمل یا یہ حمد آپ کے سامنے رکھا، کیا گئے سبحان اللہ، اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی؟ بالکل. کتنے علوم چاہیے آپ کو سیکھنے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. 50 سال کے بعد وہ چیزیں سیکھی اور 60 سال کے بعد یہ سیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 60 سال کی عمر کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سیکھا ہے، تو پھر آپ تو یار 25-26 کے بھی نہیں ہیں. جی 26 کے بھی نہیں ہے. بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی کس طریقے سے سمجھا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے، وہ تمام تر چیزیں ہیں، سیرت ہیں، ہمیں یقیناً سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ تقدیر جگائی ہے جگاتے ہی رہیں گے، سرکار مدینے میں بلاتے ہی رہیں گے، اور آواز کا حسن تو ہے 2 دن کا مہمان، یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے، یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. اور یہ سنائیں گے سمیہ گوہر کی آواز میں. بچھا ہے دامن دل نور یزل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور یزل کے لیے، جو نقد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے، بچھا ہے دامن دل. اور بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں، بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں، وہ منتظر نہیں رکھتے
کسی کو کل کے لیے جو نقد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے بچھا ہے دامن دل اور جنون عشق کو حد ادب کا پاس رہا جنون عشق کو حد ادب کا پاس رہا در رسول کے بوسے سنبھل کے لیے در رسول کے بوسے سنبھل کے لیے جو نقد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے بچھا ہے دامن دل اور خدا کرے کہ دیارے رسول میں رسول میں آئے وہ ایک لمحہ جو مخصوص ہے اجل کے لیے وہ ایک لمحہ جو مخصوص ہے اجل کے لیے جو نقد جاں ہے شہنشاہ بے بدل کے لیے بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت بہت قلیل ہے اور گفتگو تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پروفیسر رفرف صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن پاک کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کی جا سکیں. پروفیسر صاحب سے بھی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن پاک سیکھنے کا کوئی ایسا فائدہ جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو یا آپ کو ملا ہوا ہو. عبدالرحمٰن صاحب، اس دنیا میں 8 ارب انسان ہیں. میں گمان نہیں، یقین رکھتا ہوں کہ میں ان 8 ارب میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں. I am the most blessed person on the earth. انسان کی ساری خواہشیں 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں: عزت، دولت اور شہرت. اگر کوئی کہتا ہے نہیں تو پھر وہ ہم انسانوں کی دنیا کا انسان نہیں ہے، وہ جنگلوں میں چلا جائے، وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے یہ تینوں چیزیں اتنی پائیں جتنی چاہیں. میرے پاس وہ گاڑی جو مجھے پسند ہے، میرے پاس وہ گھر اللہ نے دیا جو لاہور کے بہترین علاقے میں ہے. یہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، میرے قرآن کے استاد کی پسند تھی وہ جگہ. اگر عزت شہرت دیکھیں تو وہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے. اور یہ سب کچھ قرآن کی ایک آیت کے مرہون منت ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 کتابوں میں آج تک یہی لکھا دیکھا آپ نے. ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا، ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ آیتیں کتنی ہیں اور مکی ہے، مدنی ہے اور رکوع کتنے ہیں. ذرا ان کو کاؤنٹ کریں تو پہلے تو اپنی غلطی یہیں سے درست کریں کہ وہ کیا ہے. تعداد میں یہاں نہیں بتاؤں گا. ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، اسی بہانے آپ قرآن کھول لیں گے.
اس ایک آیت نے اگر میری زندگی میں مجھے اتنا کچھ دے دیا. اچھا میں انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلا ہوں, یعنی میں اس راستے پہ چلا ہوں, منزل پہ نہیں گیا ابھی, تو قرآن کی ایک آیت کے سمجھنے کا عمل, ناٹ میچورٹی, ایکشن, اس نے مجھے زندگی کی وہ ساری راحتیں دے دیں. تو پھر مجھ میں اور ان ہستیوں میں جنہوں نے اپنی ساری عمریں قرآن پہ لگا دی, اس کے پڑھنے پہ, اس کے لکھنے پہ, اس کی تفسیروں پہ, ان کو زبانی یاد ہے, پھر مجھ میں اور ان میں کہیں تو کوئی فرق ہوگا. بڑی بات. ایک سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک آیت نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا, بلکہ اس سے سوا دے دیا جو میں نے چاہا, تو ان میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ ایپلیکیشن کا ہے. قرآن کو سمجھنے کے 3 درجے جو ہیں, پہلا ہے انفارمیشن. انفارمیشن وہی الف لام میم ذالک الکتاب جس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور جب اس طرح سے پڑھتے ہیں تو وہ سارے غلط ہو جاتے ہیں. کبھی ہم سوچتے نہیں کہ اس کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو انفارمیشن ہے. دوسرا ہے ایکسپلینیشن, جو میں نے آج آپ کو ابھی کچھ اصطلاحات کی اپلیکیشن دی ہے, ایکسپلینیشن دی ہے, بہت اچھی لگی. یہ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا درجہ ہے. لیکن قرآن سے کچھ پانے کے لیے تیسرے درجے پہ آنا پڑتا ہے, وہ ہے اپلیکیشن. اچھا میں کبھی محفلوں میں یا مجالس میں یا درس میں یا بیان میں یہ چاروں لفظ میں نے بولے اس لیے ہے کہ یہ 4 مکاتب فکر کی نمائندہ ایکشنز ہیں. جب ہم بیان کہتے ہیں تو دھیان کن کی طرف جاتا ہے؟ دیوبندیوں کی طرف. جب ہم مجلس کہتے ہیں تو اہل تشیع کے ہاں. جب ہم محفل کہتے ہیں تو اور درس ہوتا ہے تو وہ, یعنی ہم نے اپنے جو اکٹھ کرتے ہیں اس کے نام بھی الگ الگ رکھ لیے, شکلیں اور حلیے تک الگ الگ بنا لیے. تو پھر قرآن سے مار تو پڑ سکتی ہے, رہنمائی نہیں مل سکتی. اچھا پروفیسر وہ بتائیے جو یہ بتا رہے تھے کہ اچھا وہ اس آیت سے ہوتا کیا ہے. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ آیت تو بتا دیں, جیسے آپ نے بڑے تجسس سے پوچھا. پھر کئی لوگ تو مجھے سامنے پوچھتے ہیں, کئی فون کر کے پوچھتے ہیں جی اسے کتنی دفعہ پڑھنا ہے, درود شریف پہلے کتنی دفعہ, بعد میں کتنی دفعہ, کس وقت اس کو زیادہ بہتر ہے, کیا یہ وضو کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے یا بغیر وضو کے لیے. تو وہ تو آپ کو دم درود اور چیزوں سے بھی مل جاتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 18. ماشاءاللہ. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو بڑا عام سا ملے گا آپ کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیں میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی بات اس میں اٹریکٹیو نہیں لگی جس میں پھل فروٹ مل رہا ہو. اب آپ میری زبان سے سنیے کہ یہ کہا کس کو جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اس سے مراد اہل ایمان ہے, انہیں کہو کہ ان میں سے بھی میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں اور پھر اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. اس آیت سے میں نے کمیونیکیشن کے ماڈلز بنائے. آپ کے ملک کے ججز کو, آپ کے ملک کی جوڈیشری کے علاوہ پولیس کو اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس ایک آیت سے میں نے عزت, شہرت, دولت سب کچھ کمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنے اوپر جیسے جیسے میں اس کو طاری کرتا جا رہا ہوں اس کے اثرات اور ثمرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا رفسا میں اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وہ میں پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی. غور سے سنیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کو غور سے سننا ہے؟ ہیئرنگ اور لسننگ ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں نا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں غور کا لفظ نہ لکھا ہو. میری بات غور سے سنیں. دیکھیے میں نے کہا نا میں اپلیکیشن کرتا ہوں. اب اس آیت کی روشنی میں آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کتنی دفعہ کہنے والے نے کچھ کہا ہوتا ہے, سننے والے نے کچھ سمجھا ہوتا ہے, اور وہ اپنے طور پہ خود ہی ایک گمان کر لیتا ہے. اس کا یہ مطلب دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے, کسی آپ جیسے سمجھدار کے پاس وہ آتے ہیں, وہ کہتا ہے جی وہ کہنے میں کیا حرج ہے, تو آپ ان کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ اس نے مجھے یہ کہا. اس نے کہا جی میں نے تو یہ نہیں کہا. کہتا نہیں آپ نے کہا. کہتا اصل میں میرا مطلب یہ نہیں تھا. وہ کہنا اچھا پھر میں تو ایسا سمجھا ایسے. تو ان میں تعلقات کہیں سے کہیں جا چکے. آپ کے جتنے رشتے ہیں, آپ کے کاروباری رشتے ہوں یعنی بیوپار کے رشتے ہوں, پیار کے رشتے ہوں, خون کے رشتے ہوں, ان میں بگاڑ آنے کی ایک بڑی وجہ غور سے نہ سننا ہوتا ہے.
آپ نے ادھر میرے ساتھ جتنی باتیں کی، پروگرام شروع ہونے سے پہلے جتنی باتیں کی ہیں، کوئی ایک مجھ سے پوچھے، وہ جو ٹی وی پہ آپ نے 4-5 لوگوں کے نام دیے کہ یہ آپ سے رابطہ کریں گے، تو میں نے غور سے سنا تو مجھے یاد ہے۔ اس عمر میں میری یادداشت پہ لوگ حیران نہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ 10 بندے 10 سوال کرتے ہیں اور میں 10 کے 10 کو باری باری ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ تو اس آیت نے میری پوری شخصیت کو بھی بدلا، میری پرسنالٹی کو ایکسپریسو اور امپریسو بنایا۔ جیسے ابھی آپ امپریس نہیں ہو رہے ہیں کہ یار مجھے یادداشت اتنی اچھی ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے کہ میں نے اس آیت کو اپلائی کرنا شروع کیا، ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، غور کرنا شروع کر دیا، ہر چیز کو اپنے سے اسیوم نہیں کرنا، صرف یہاں نہیں رکا، اس کو اپلائی بھی کیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کے نسخے سے ناممکن ہے کسی کو آرام نہ آئے، کسی طرح سے آپ نے اپوائنٹمنٹ اس سے لے لی، پھر اس نے آپ کی تشخیص کی، تشخیص میں آپ کو ڈائگنوز کر لیا، اس نے ایک نسخہ لکھ کے دے دیا۔ اب آپ میرے جیسے اپنے کسی دوست کے پاس آ جاتے ہیں، وہ کیمسٹ ہے، دوائیں بیچتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ دوائی جو ہے نا فلاں فلاں دوائی، ان کا سیم سالٹ ہے، یہ وہی کام کرتی ہے، تم میرے دوست ہو، وہ 700 روپے کی ہے، یہ 300 روپے کی ہے، تو تم یہ لے جاؤ، وہی کام کرے گی، جبکہ اس میں میرا منافع بھی کم ہو رہا ہے۔ میں پورے اخلاص سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ وہ نسخہ کیا اس ڈاکٹر کا رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ نے اس کتاب کو گارنٹی کر کے دیا ہے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن جب ہم اس میں اپنی مرضی شامل کر لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں، اوتھے عشق دا، اوتھے عقل دا سکہ نہیں چلدا، جتھے یار دا آنا جانا ہے۔ یہ اہل سلوک عشق میں جو بات کرتے ہیں، وہ میں ذرا محتاط ہوں اس عشق میں۔ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تو کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سورہ انفال میں بڑا خوف دلایا گیا ہے۔ دیکھیں R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، دنیا میں کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں R&D نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری کائنات جب سے بنی ہے، R&D کا تصور قرآن نے دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ دوسرے مذہبوں میں تو سوچنا منع ہے، سوچی پہ آدھے بندہ گیا۔ پروفیسر صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتامی لمحات میں ہیں، اور میں اپنے تمام تر ویورز کو یہ خوشخبری سناتا چلوں کہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان الواری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں، اور یہ گفتگو کا سلسلہ مزید ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دین اور دنیا سنوارتے رہیں گے۔ ویورز امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے ذہنوں میں چل رہی ہوں گی۔ کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کا جو لنک ہے وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں رکھیں گے، آپ اس کو بھی جو ہے کلک کر کے اس میں بھی وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی رہ گئی ہیں اور ڈیفینیٹلی رہ گئی ہوں گی، آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سمیہ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیہ گوہر کی آواز میں ہم ضرور سنیں گے۔ جی سمیہ۔ میں کہ بے وقتو بے مایا تیری محفل چلا آج ہوں میں تیرا دہلی آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا
یہ کئی خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ اور مبارک دیر جو مجھے ہنجو میرے وقت دے، میرا بھی تو دیکھو، میرا دکھ بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، چند پل یوں تیری قربت چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا کہ بے وقتو بے مایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔